बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज बड़ी और अहम तरीन ख़बरों का दिन, और आज का दिन एक मरतबा फिर कांग्रेस कमेटी के इजलास और एपेक्स कमेटी के इजलास के इर्द गिर्द आज का दिन, बड़ी खबरें आज के दिन की इन दोनों बड़े इजलासों के इर्द गिर्द घूमती रहीं। लेकिन रात के एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा दावा इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से सामने आया। इस्लामाबाद के हलके ये दावा कर रहे हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई। ये मुलाकात कितनी देर की थी, क्या इजलास के दौरान हुई, उससे पहले हुई या उससे बाद हुई, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, ये बात ज़्यादा बड़ी और अहम है। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता एक तरह से इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद मांगी गई है पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, मुआशी हालात ख़ास तौर पर। लेकिन क्या इस मदद के नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या वो जो है वो इस्तेकाम का शिकार हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दीवार के साथ लगा दिया गया है, क्या वहाँ से कोई और रास्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का रास्ता है सिस्टम के अंदर? इसके ऊपर बात करेंगे। यकीनी तौर पर यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अमरीकी सफ़ीर अडयाला जेल कब जा रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जब वजारत खारजा से इस हवाले से सवाल किया गया, तीनों बड़ी खबरें हैं जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी माहौल की एक तरह से पेशनगोई कर रही हैं, क्योंकि बिलाशुबा आखिरी फतह हक और सच की हुआ करती है। और ये तमाम तर बड़ी डेवलपमेंट्स ये जाहिर कर रही हैं कि इमरान खान का बयानिया आहिस्ता आहिस्ता 100% दुरुस्त साबित हो रहा है, जो कि इमरान खान मुसलसल काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने रखें उस कमेटी का, कांग्रेस की कमेटी के इजलास का क्रक्स, जिसमें डोनाल्ड लू ने यह बात वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात से कबल जो है वो तशद्दुद के वाक़यात पर अमरीका को तशवीश है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुबस्सर तंजीम है, इलेक्शन की ऑब्जर्वर्स हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हलकों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया, और ये यकीनी तौर पर एक बड़ा इंकशाफ है कि आधे हलके जो कि जिसको कहा जाता है सादा अक्सियत के हलके, वहाँ पर मुबस्सरीन को इलेक्शन ऑब्जर्व ही नहीं करने दिए गए। यकीनी तौर पर यह एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ है, और आलमी इदारे इसको जो है वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। दूसरी जानिब एक बार फिर सियासी जमातों ने मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से इसी अहम तरीन मामले के ऊपर शुरू कर दी हैं। धांधली के हवाले से जो मामलात हैं, सिराजुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है। इलेक्शन धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के ऊपर इत्तफाक किया गया है। उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर थे, और दूसरी जानब जनाब सिराजुल हक थे, और उनके साथ जनाब मियाँ असलम थे। और इससे पहले ये बात भी की जा चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो TLP, जमात इस्लामी और दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनके पास फार्म 45 इस्लामाबाद, कराची और दीगर हलकों के मौजूद हैं, वहाँ पर वो बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मखसूस नशस्तें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की झोली के अंदर डालकर वहाँ से जो है वो सेनेट के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान अपोजिशन के जितवाने की कोशिश की जा रही थी, और आमने सामने आ चुके थे इस वक्त जनाब गवर्नर और ख़ास तौर पर जो है वो वज़ीर आला, क्योंकि इजलास जिस तरह से तलब कर लिया गया था जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, उस पर स्पीकर और जो गवर्नर है वो आमने सामने आ गए। इस मामले को ज़रा इस तरह से करके देखिए कि थोड़ी देर को आप ये सोचिए कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर जब जो है वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको नोटिफाई करना था, उनसे जब दरख्वास्त की गई थी, उनको कहा गया था कि इजलास बुलाएं, और उसके ऊपर जब उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, तो ज़रा याद रखें कि किस तरह से तमाम तर वड्डे एंकर, वेले कलमनगार और मुलाजम सहाफ़ियों ने पड़ गए थे, और किस तरह से एक माहौल पैदा कर दिया गया था। क्या वहाँ पर वो सदर ममलकत की स्वाबदीद नहीं थी? अब जनाब इसी मामले को लेकर गवर्नर KPK और स्पीकर असम्बली जो है वो आमने सामने हैं, और गवर्नर ने आर्टिकल 109 के तहत मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान की अलबरदारी के लिए जुम्मे को इजलास तलब किया, जबकि असम्बली सेक्रेटरीट ने असम्बली इजलास तलब न करने का ऐलान किया है। और उन्होंने जो सेक्रेटरी असम्बली हैं, उन्होंने गवर्नर की जानिब से इजलास तलब करने के मामले पर महकमा कानून को ख़त लिख कर उनसे जवाब तलब किया है।
اور قانون کے جواب جو محکمہ قانون کے جواب آنے پر اجلاس کے طلب کرنے یا نہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب کے پی کے اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے وہاں پر مخصوص نشستیں جو جھولی میں ان کی ڈالی جا رہی ہیں اپوزیشن کے، اور اگر حکومتی اراکین کہ نہ کہنے کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود، اسپیکر کے نہ چاہنے کے باوجود زور زبردستی اگر اسمبلی کا اجلاس بلا بھی لیا جاتا ہے تو وہ کورم کی نشاندہی کر کے اسمبلی اجلاس بار بار ملتوی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ اس وقت سینٹ کی الیکشن کے اندر جو ہے وہ سینٹ ارکان کتنے پاکستان تحریک انصاف منتخب کرا کے لاتی ہے، یہ معاملہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر اسمبلی اجلاس نہ ہوا تو مخصوص 24 نشستوں کے ارکان حلف نہیں اٹھا سکیں گے جو کہ اپوزیشن کی جھولی کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور ایوان میں سنی اتحاد کونسل کے 91 اور اپوزیشن کے 27 ارکان رہ جائیں گے۔ 17 ارکان اسمبلی ایک سینٹر منتخب کرا سکتے ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشست کے لیے یہ سکور 72 سے کم ہو کر 59 اراکین ہو جائے گا۔ سینٹ میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی 4 سیٹیں اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور سنی اتحاد کونسل 5 جنرل خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستیں آسانی کے ساتھ جیت جائے گی۔ 85 ایم پی ایز پر 5 جنرل نشستوں کو بھی 17x5 85 آسانی سے جیتی جا سکتے ہیں، اور چھٹی جو نشست ہے اس کو جیتنے کی بھی حکمت عملی انہوں نے تیار کر لی ہے، جس کے تحت سنی اتحاد کونسل کے اراکین پہلی ترجیح اور دوسری ترجیح پر صحیح طریقے سے اگر ووٹ دیں جو چھٹی نشست بھی جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تک اپوزیشن کو 1 سیٹ ملنے کا امکان ہے، لیکن اگر اپوزیشن تقسیم کا شکار ہوئی تو وہ 1 سیٹ بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر میں خیبر پختونخوا آپ کے سامنے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ خیبر پختونخوا بڑا امپارٹنٹ ہے، واحد صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ حکومت دینی پڑی، لیکن اس کے اندر ایک چیز اور بھی تھی جس کی جانب الیکشن سے پہلے بھی اشارے کیے جا رہے تھے کہ تمام لوگوں کو اصل میں سسٹم کا سٹیک ہولڈرز بنانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ امریکی کانگریس کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ 4 صوبوں کے اندر 3 سیاسی جماعتوں کی جو ہیں وہ حکومتیں ہیں۔ اب ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اس قومی حکومت کی، عمران خان کو مائنس کر کے۔ دوسری جانب ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر دباؤ بھی بڑھایا گیا، ان کی طلبی بھی ہوئی، لیکن پھر پشاور ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن تو ان کے خلاف معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا تھا۔ آج اجلاس ہوتا ہے جناب ایپیکس کمیٹی کا، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد پہلے تو ایک اعلامیہ آتا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے، پہلے وہی بلکہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، جو کہ ایک قسم کی بالواسطہ مدد مانگی گئی ہے عمران خان سے۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں اس نام نہاد پی ڈی ایم 2 حکومت کے چنتخب وزیر اعظم، وہ فرماتے ہیں وفاق معاشی بحران سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا اور چاروں وزراء اعلیٰ اپنے اختلافات ختم کریں۔ اچھا، اب اختلاف کیا ہے جو انہوں نے کہا چاروں وزراء اعلیٰ؟ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کسی قسم کے اختلافات ہیں؟ کوئی جناب علی وہاں پر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں شاہ صاحب، اور جو مریم نواز صاحبہ پنجاب کی نام نہاد وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں؟ کیا جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لائے ہوئے، ان کے کوئی اختلافات ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تینوں اور شہباز شریف صاحب تو ایک پیج کے اوپر ہیں کئی معاملات کے اوپر۔ پھر آخر یہ کہا کسے جا رہا ہے کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اختلافات ختم کریں؟ ڈیفینیٹلی یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی شہباز شریف سے ملاقات کی، یہ ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جناب بڑا پازیٹیو ہے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کرنے کے لیے آئے، تو واضح رہے کہ عمران خان کی اجازت کے ساتھ وہ اجلاس کے اندر آئے۔ عمران خان قطعاً کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کوئی کام نہ انہوں نے ماضی کے اندر کیا، نہ اب وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی پارٹی کو اس حوالے سے وہ کو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ وفاق کے ساتھ انہوں نے رکھنی ہے آئین اور قانون کے تحت وہ ضرور رکھیں، لیکن جو اپنا بیانیہ ہے وہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مینڈیٹ چھینا گیا، اور یہ مینڈیٹ اب پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ نیشنل مینڈیٹ ہے، یہ قومی مینڈیٹ ہے، اور قومی مینڈیٹ کو چوری کرنے والے آئین اور قانون کے مجرم ہیں، اور آج یا کل، جلد یا بدیر، عدالتوں سے، الیکشن کمیشن سے، ٹریبونل سے، جہاں سے بھی فیصلہ آئے آج کل، وہ دیکھیں نا بھٹو کا فیصلہ بھی تو اتنے عرصے بعد آ گیا نا، تو تاریخ تو پھر درست کرنا پڑتی ہے، تو جناب آج کل پرسوں جب بھی یہ فیصلہ آئے، یہ جو کلپٹس ہیں یہ ضرور سامنے آئیں گے۔ پاکستانی عوام کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے
مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کا، ان خفیہ ہاتھوں کا جنہوں نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا، الیکشن جیتنے کے باوجود ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، فارم 45 جو اصلی تھے ان کو جعلی فارم 47 کے ساتھ بدل دیا اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ واضح طور پر پاکستانی قوم کو بھی اس کا پتہ ہے، پاکستانی ادارے بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وقت آنے کے اوپر تمام تر چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی سامنے۔ اور یہی کہا عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بھی کہ ہم نے اپنا بیانیہ جو ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ نہیں جو چھوڑنا، اور تمام تر جو آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، آئینی، قانونی، جمہوری، اسمبلیوں کے اندر، مختلف فورم کے اندر، عدالتوں کے اندر، وہ تمام تر آپشنز استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو دیگر آپشن ہیں، عوامی مہم چلانے کے حوالے سے، عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ چلانے کے حوالے سے، لانگ مارچ، دھرنا، جلسے، جلوس، وہ تمام تر آپشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، اور پیرالل پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر آپشنز کا استعمال وقت کی مناسبت سے کرے گی، اور بالکل وہ اس جعلی مینڈیٹ جو کہ دیا گیا ہے جو ہے وہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور دیگر تمام جو سیاسی مافیا ان کے ساتھ اکٹھا ہے، اس کو کسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی۔ اب ذرا یہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا آ گیا، آپ اس کانٹیکسٹ میں ذرا یہ جو شہباز شریف صاحب نے کی نا درخواست کہ میں معاشی بحران سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا، چاروں وزراء اعلیٰ اپنے اختلافات ختم کریں، یقینی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کو آپ جو ہے وہ سسٹم سے آؤٹ کر کے یا پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیوار سے لگا کے کسی طریقے سے اس سسٹم کو جو ہے وہ چلائیں۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں جناب کہ بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں اور اکیلا نہیں نمٹ سکتا، اور جب تک اس وقت تک معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک ہم سب مل جل کر جو ہے وہ کام نہ کریں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، مل جل کر کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کون اس بات سے انکار کرتا ہے کہ مل جل کر کام نہ کریں، لیکن مل جل کر کام کرنے سے پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ یہ جو نیشنل مینڈیٹ ہے جو آپ نے چوری کیا، آپ کو منتخب وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا، اس کا اصل حقدار کون ہے، پاکستانی عوام نے منتخب کسے کیا؟ تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ایک جو ہے وہ 3-4 منٹ کی جو ملاقات ہوئی اجلاس سے پہلے، جب سب سے ملاقات ہو رہی تھی، آرمی چیف کی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، دیگر وزراء اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جب علی امین گنڈاپور سے بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو علی امین گنڈاپور کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے انہیں ویلکم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ رہ کر کام کریں اور یہ کوشش کریں کہ وفاق کے ساتھ مل کر اپنے جو تمام تر مسائل ہیں وہ اس کو حل کریں خیبر پختونخوا کے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات جو ہے وہ سامنے رکھی، آرمی چیف صاحب کے ذرائع کا دعویٰ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی، اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اگر وہ نتائج یہ بھی مان لیے جائیں جو کہ دھاندلی کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے، حالانکہ 100% دھاندلی ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی، اتنی ہی نشستیں ہیں، تو پھر بھی سب سے زیادہ نشستیں آخری ٹوٹل تک، مخصوص نشستیں ملنے سے پہلے، وہ تو سارا 2 نمبر کام ہوا نا، تو مخصوص نشستیں ملنے سے پہلے سب سے زیادہ نشستیں کس کی تھیں؟ پارلیمان کے اندر۔ علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے تسلیم کی کہ ڈیفینیٹلی آزاد ارکان کی تھی۔ تو پھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ جو تمام کے تمام آزاد ارکان ہیں انہیں کس کے نام کے اوپر ووٹ ملا؟ ڈیفینیٹلی انہیں عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ملا، جبکہ ایک اداروں کا اور خاص طور پہ پاکستانی یہ جو حکومت اس وقت بنی ہے اس کا بیانیہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے متعلق خدا نخواستہ یہ ہے کہ وہ غدار ہیں اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے اور دیگر معاملات۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر وہ غدار ہیں، انہوں نے 9 مئی کے معاملات، اس قسم کی چیزوں کے اندر وہ ملوث ہیں، تو کیا پاکستانی قوم جو خدا نخواستہ بیوقوف ہے یا ساری کی ساری پاکستانی قوم غدار ہے کہ انہوں نے پھر بھی عمران خان کے نام پر جو ہے وہ 3 کروڑ سے زائد جو ووٹ ہیں وہ نشاور کر دیے پاکستانی عوام نے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، ڈھونڈ کر انہیں انتخابی نشان ڈھونڈنا پڑا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مہر لگانی پڑی، بلے کا انتخابی نشان تو تھا نہیں۔ تو جو علی امین گنڈاپور صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف مسکرا کر خاموش رہے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو یہ کہا کہ آپ کوشش یہ کریں
کہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ رہ کر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں، جس پر علی امین گنڈاپور نے بھی یہی کہا کہ ابھی تک ہم سسٹم کے اندر رہ کر ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ادارے کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملا، بلکہ مسلسل ہمیں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ اسی دوران پھر یہ اطلاعات آتی ہیں، ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ پاکستانی دفتر خارجہ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر امریکی سفیر بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہیں تو کیا یہ ملاقات ہوگی؟ تو ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اس پر قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو قانون کیا کہتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو دیکھنا تو ضرور ہوگا، لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے اندر ریپبلکن کانگریس مین کی جانب سے امریکی سفیر کو ملاقات کرنے کے حوالے سے کہا گیا، تو یقینی طور پر پھر امریکہ کی بات پاکستان ماضی میں کتنی ٹالتا ہے، جو اب ٹالے گا، آئین اور قانون بھی خیر دیکھا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔